इक्लीसिया मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज का जो मौजू सुखन है वो है नमक का अहद। सो आइए मेरे साथ खुदावंद की पाक कलाम में से इस मौजू को समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत एक इक़्तिबास को बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जला कर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरी दुआ है कि खुदावंद के पाक कलाम के इस हिस्से के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदावंद हमें आज के इस सम्मान को समझने का भारी फजल जो है वो अता करे। इस इक़्तिबास के आखिर में जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। क्यों चमके? ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग खुदा की तमजीद करें। ये बड़ी बात है जब आप खुदा की तमजीद करते हैं, लेकिन खुदा की ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है कि हमारे नेक कामों को देखकर लोग भी खुदा की तमजीद करें। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया के नूर हो और तुम ज़मीन के नमक हो। देखिए, जब नमक की बात की जाती है तो दुनिया के अंदर बहुत सारे तरीक़ों से जो नमक है वो प्रोड्यूस किया जाता है, या नमक जो है वो हासिल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के नमक हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सी सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, मिनरल सॉल्ट है एंड रॉक सॉल्ट है। नमक एक ही है लेकिन कोई भी उसको नाम दे लें। अब जैसे टेबल सॉल्ट है, जैसे वो नमक जो आप अपने खाने की मेज़ पर रखते हैं, इसलिए उसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। और इस तरह मिनरल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो इसलिए नमक जो है किसी भी फॉर्म में हो है वो नमक ही। लेकिन जब हम सी सॉल्ट की बात करते हैं, पहली बात तो समुंदर के अंदर नमक क्यों है? अब ये कुदरती निज़ाम है, इसलिए समुंदर के अंदर नमक है। लेकिन इस नमक को हासिल कैसे किया जाता है? समुद्री नमक को हासिल यूँ किया जाता है कि बड़े बड़े तालाबों में समुंदर का पानी जो है वो छोड़ा जाता है, और खुले आसमान में सूरज की धूप से जब वो पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है, तो पीछे जो रह जाता है वो खालिस नमक रह जाता है, जिसे इकट्ठा कर लिया जाता है, और इस तरह से जो समुद्री नमक है वो हासिल किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि समुंदर के अंदर नमक की, तो स्पिरिचुअल मानों में अगर आप देखें, बाइबल मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब का मुसन्निफ़ कुछ यूँ रकम तराज है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले ज़ुबान हैं। यानी जिन पानियों पर बुरी औरत बैठी हुई है, वो पानी जो हैं वो कौमें हैं, वो उम्मतें हैं, वो गिरोह हैं, वो अहले ज़ुबान हैं। अगर आप पानियों को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? समुंदर बनेगा। जैसे खुदा के कलाम में पैदाइश के पहले बाब में लिखा है, खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया और ज़मीन के नीचे के पानी को खुदा ने कहा एक जगह जमा हो जाए, और उसे खुदा ने कहा कि ये समुंदर है। इसलिए यहाँ पर जब स्पिरिचुअल मानों में आप देखते हैं तो रूहानी मानों में कौमें, उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले ज़ुबान समुंदर ही हैं, और इस समुंदर के अंदर जो स्पिरिचुअली तौर पर खुदा के लोग बसते हैं वो इस समुंदर का नमक हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। देखिए, नमक की बड़ी अहमियत है। पहली बात तो ये है कि नमक जो है वो दोस्ती की अलामत है। कदीम अरब में जब भी किसी के साथ अरबी लोग दोस्ती करते थे तो वो अपनी तलवार लेते, तलवार के ब्लेड के ऊपर नमक को रखते और वहाँ से अपने मुंह में नमक रख के दोस्ती का, सॉलिडैरिटी का, फिडेलिटी का, यानी वफादारी का, इस्तेहकाम का, फ्रेंडशिप का जो है वो आगाज़ किया जाता कि अब आज से वो एक दूसरे के दोस्त हैं। इसलिए ये अहद जो था वो नमक के साथ किया जाता। सो दोस्ती
کرنے کے لیے نمک جو ہے وہ دوستی کا بھی عہد تھا۔ قدیم عرب لوگوں کے اندر یہ رواج پایا جاتا تھا کہ وہ اس طرح سے دوستی کرتے تھے کہ وہ نمک سے جو انہوں نے دوستی کی ہے، منہ میں نمک رکھ کے جو انہوں نے دوستی کی ہے، اب وہ اس نمک کی دوستی کو نبھائیں گے۔ پھر بات یہاں تک ہی نہیں ہے، نمک جو ہے وہ وفاداری کی بھی علامت ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آج بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کے گھر کا نمک کھایا ہے یا اس نے ہمارے گھر کا نمک کھایا ہے۔ تو نمک جو ہے وہ وفاداری کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم عزرا کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں سے 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جب اسرائیل کے دشمنوں نے ایک سازشی خط لکھا جو اس وقت کے بادشاہ کو لکھا، اور خط کی تحریر کچھ یوں تھی: بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں، وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج، چنگی یا مصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہ کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کلام پاک بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ صدیوں سے ہی جو نمک ہے وہ وفاداری کی علامت رہا ہے۔ تو بے شک یہ یہودیوں کے دشمن تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے شہر یروشلم بنے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ خدا کا گھر بنے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا یہودیوں کے خلاف تاکہ شہر یروشلم تعمیر نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم چونکہ آپ کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ فسادی شہر یعنی یروشلم یہ یہودی لوگ بنائیں، کہیں یہ بادشاہ کو چنگی پھر نہیں دیں گے اور یہ بادشاہ کو مصول نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار خط لکھ کر بادشاہ کو کیا۔ تو یعنی قدیم زمانوں ہی سے نمک جو ہے وہ وفاداری کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی فیکٹ ہے کہ نمک کے اندر شفا بخش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ کسی شخص کے بدن میں اگر سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے تو اس کو 45 منٹ جو ہے اگر نمک کی کان میں بٹھایا جائے تو نمک کے اندر جو اس کی خصوصیات ہیں، جو شفا بخش خصوصیات ہیں، اس سے اس کو ریلیف جو ہے ملتا ہے۔ نمک کو اگر دیکھا جائے تو نمک جو ہے جانوروں سے لے کے پودوں تک اور ہر ایک جو جاندار چیز ہے اس کے لیے نمک اہمیت کا حامل ہے۔ اور نمک کے اندر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ خصوصیات جو ایسی پائی جاتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ ہر عمر کے لیے، بچے، بزرگوں، بڑوں کے لیے نمک جو ہے اپنی خداداد صلاحیتیں جو ہے اپنے اندر قدرتی طور پر رکھتا ہے، جس کے اندر شفا بخش خصوصیات بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر 45 منٹ کسی ازدما کے مریض کو اس کان میں جو نمک کی کان ہے بٹھایا جائے تو اس کو اس سے ریلیز ملتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اس کو روحانی معنوں میں لیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آپ زمین کے نمک ہو۔ اور غور کریں، جب آپ اور آپ کے گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کی کلیسیا اگر اپنے اندر وہ نمکینی رکھتے ہیں، وہ ذائقہ رکھتے ہیں، وہ مزہ رکھتے ہیں، وہ فلیور رکھتے ہیں، تو غور کریں جب کوئی شخص دنیا میں سے اس کان میں آئے گا جہاں آپ ہیں، آپ جو نمک کی کان ہے کلیسیائی طور پر، اگر کوئی شخص 45 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا تو غور کریں کہ آپ کا مسیحی رویہ، آپ کا مسیحی چال چلن، آپ کی مسیحی محبت اس شخص کو کس حد تک متاثر کرے گی، اور وہ دنیا کی اس کرپشن سے، دنیا کے اس گناہ سے، پاپ سے کس حد تک محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو، کیونکہ نمک کے اندر شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو کہا ہے کہ وہ زمین کے نمک ہے۔ پھر نمک کے اندر ایک اور کوالٹی بھی ہے کہ نمک جو ہے وہ زخموں پر لگتا ہے، زخموں پر درد دیتا ہے، زخموں پر تکلیف دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے کوئی زخم لگے تو صحیح، کیونکہ ہم بائبل میں سے سمجھتے ہیں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور دو دھاری تلوار ہے،
تو ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم نے اس تلوار کو آج تک اپنا کچھ بگاڑنے ہی نہیں دیا، آج تک ہم نے اس تلوار سے خود کو گھاؤ لگنے ہی نہیں دیا۔ صدیوں سے ہمارے گھر میں یہ تلوار ایک میان کے اندر پڑی ہوئی ہے اور بند پڑی ہوئی ہے اس شنیل کے کپڑے کے اندر، یا آپ نے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، لیکن اگر اس تلوار سے ہم نے کوئی زخم کھایا ہی نہیں ہے، اس تلوار کو اگر ہم نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہمارا کچھ کوئی بگاڑے، تو پھر زخم منہ پر نمک درد کیسے دے گا، لگے گا کیسے؟ اس لیے بڑا ضروری ہے یہ دھیان رکھیں کہ جو خدا کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، جو خدا کا کلام بطور تلوار ہے، جو روحانی طور پر جو ہے ہمارے اندر کی اس گندگی کو کاٹ کے ہم سے الگ کر دیتا ہے، کیا یہ کلام میری زندگی کے اندر تبدیلی لا رہا ہے؟ کیا اس کلام نے اب تک میرا کچھ بگاڑا ہے یا نہیں؟ کیا میں نے اجازت دی کلام کو کہ مجھے سنوارے، مجھے کاٹے، مجھے تراشے؟ لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جن کے ذمے خدا کے کلام کی منادی کرنا ہے، وہ اس کلام کا پرچار کرتے وقت کئی بار یعنی اکثر اوقات بہت سارے عزیز جو ہیں وہ سیاسی بیان دیتے ہیں۔ بہت سے خادم جو ہیں کلام سناتے وقت بھی سیاسی بیان دیتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی تقاریر کے اندر جو ہے وہ کلام کے حوالے دیتے ہوئے خادم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل تو پرستاروں نے بھی اپنے ناموں کے ساتھ پاسٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال خدمت کرنا سب کے لیے ہے، پریسٹ ہوڈ فار آل بلیور ہے، لیکن کیا ہی بھلا ہو کہ جس کا جو کام ہے وہ اسے دیانت داری کے ساتھ کرے، جس کے لیے جو بلایا گیا وہ اسی خدمت کو کرے جو خدمت اسے سونپی گئی ہے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس موضوع کی طرف تو دیکھیں، نمک جو ہے وہ بدعنوانی سے بچاتا ہے، نمک کرپشن سے بچاتا ہے، یعنی نمک کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کرپشن سے بچاتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب جدید ٹیکنالوجی جو تھی وہ نہیں تھی، ریفریجریٹرز نہیں تھے، فریجز نہیں تھیں، تو اس وقت لوگ اس کھانے کو جو جلدی خراب ہو سکتا تھا، مثال کے طور پر مچھلی کو یا گوشت کو نمک لگا کر رکھتے تھے تاکہ زیادہ دیر تک اسے قابل استعمال جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو اس لیے نمک کے اندر بدعنوانی سے یعنی کرپشن سے یا چیزوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کی بھی جو ہے وہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے آج اس کے اندر کرپشن بڑھ رہی ہے۔ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ بزنس کرتے ہیں، جہاں پر آپ چرچ جاتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کا محلہ ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر چھڑائیں تو ہر طرف آپ کو کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس بدعنوانی کے درمیان، اس بدعنوانی میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، معاشرے میں بدعنوانی میں، یہاں تک کہ رشتوں کے اندر بدعنوانی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ یہ بدعنوانی، یہ کرپشن جو ہے رشتے ڈسٹروائے کر رہی ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس بدعنوانی کے باوجود یہاں کرپشن گھروں کے اندر ہے، رشتوں کے اندر ہے، خاندانوں کے اندر ہے، کلیسیاؤں کے اندر ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو جو اس کا حکم مانتے ہیں، جن کے دلوں پر اس نے اپنے آئین لکھے ہیں، جن کے ذہنوں میں اس نے اپنے قوانین ڈالے ہیں، خدا ان کو کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو، اور وہ آج بھی اپنے اندر معاشرے کو سیو کرنے کی خصوصیت رکھے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں آج بائبل کے جو دشمن ہیں، چاہے اس کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا بائبل کے قوانین کے جو واضح اور صریح قوانین ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی نیا روایتی یا ٹریڈیشنل قانون کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو بائبل مقدس کے اصولوں پر پابند ہیں، کھڑے ہیں۔ دوسری طرف انجیل کے دشمن یہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ اگر کوئی بھی قانون انجیل کے خلاف بنایا جائے تو وہ اس میں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، کیونکہ انجیل کو انسان نے نہیں سنبھال کے رکھا ہوا، انجیل نے خود کو سنبھالا ہوا ہے، بلکہ انجیل نے انسانوں کو سنبھال رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو خداوند کا کلام ہے، جو انجیل مقدس ہے، وہ یہ فرماتی ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو انجیل کے فالوور ہیں، جو گوسپل کو بیلیو کرتے ہیں، جو گوسپل کا یقین کرتے ہیں، جو گوسپل کو پریچ کرتے ہیں، وہ زمین کا نمک ہیں۔ اور یہ نمک جو ہے وہ دنیا کو، معاشرے کو، سوسائٹیز کو، کلیسیاؤں کو، خاندانوں کو
کرپشن سے جو ہے وہ بچا رہا ہے اور بچاتا رہے گا جب تک کہ یسوع مسیح آ نہیں جاتے، کیونکہ یہ پرزرونگ کوالٹیز جو ہیں، یہ سیونگ کوالٹیز جو ہیں، یہ خدا نے اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے بدن کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو اس نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے کلام سے نہ دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، جن کی زندگی کا معیار جینے کا کلام مقدس ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمک کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ الگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم جب فتوحات کرتے ہوئے مشرق سے افریقہ کی طرف پھر آگے یورپ کی طرف اپنا سفر شروع کیے ہوئے تھے، تو جب وہ آج کے موجودہ پاکستان کی سرزمین پر آیا جو کھیوڑا کا مقام ہے، تو وہاں پر اچانک اس کے گھوڑے نے ایک پتھر کو چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی اس نے دیکھا کہ جتنے بھی گھوڑے ہیں دوسرے فوجیوں کے، انہوں نے بھی پتھر زمین پر جو پڑے ہوئے تھے وہ چاٹنا شروع کر دیے۔ اس پر ایک سپاہی جلدی سے اپنے گھوڑے سے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ نیچے اترا اور اس نے بھی پتھر کو چاٹنا شروع کر دیا، تو دریافت کیا کہ وہ جو پتھر ہے وہ تو نمک کا ڈھیلا ہے جس کو گھوڑے چاٹ رہے ہیں۔ تب سے کھیوڑا کے مقام پر یہ نمک دریافت ہوا اور آج 2330 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے دنیا بھر میں جو نمک ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی قدیم میں نمک کی جو قدر تھی یا نمک کی جو ویلیو تھی وہ بالکل سونے کے برابر تھی۔ یعنی ایک وقت تھا جب رومی فوجی کو ان کی سیلری کی جگہ ان کو نمک دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے سیلری سالٹ سے ہی اخذ ہوا ہے۔ اس لیے اس کی ایک تاریخی اہمیت رہی ہے اور آج بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں جب یسوع مسیح نے مسیحیوں کو یہ کہا، اپنے فالوورز کو یہ کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ ہم زمین پر رہنے والے انسانوں کی سیلری ہیں۔ ہم زمین پر رہنے والے انسانوں کو کرپشن سے بچانے والے لوگ ہیں۔ ہم زمین پر رہنے والے انسانوں کو بدعنوانی سے بچانے والے لوگ ہیں۔ ہم زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے بطور مسیحی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ نمک کی اہمیت ہر دور میں ہی رہی ہے اور آج بھی اسپرچولی طور پر، روحانی طور پر جو مسیحیوں کو کہا گیا تم زمین کا نمک ہو، تو آج بھی یہ نمک کی اہمیت برقرار ہے۔ مجھے اپنے مضمون کو مفصل طور پر بیان کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دنیا کی جو سیکنڈ لارجسٹ نمک کی کان ہے وہاں کا دورہ کرنا پڑا، جو کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کان کھیوڑا کا نمک، جہاں ہمالیہ نمک کی کھدائی ہوتی ہے، یہ دنیا میں نمک کی دوسری بڑی کان ہے۔ تو یہ پاکستان کے چونکہ اندر ہے اور دنیا کی دوسری بڑی کان جو ہے یہاں پہ موجود ہے کھیوڑا کے مقام پر۔ اور میں نے جب اس کان کا دورہ کیا تو کان کے اندر میں نے وہ تالاب بھی دیکھے جو 40 سے 50 فٹ گہرے تھے، جن کے اندر وہ نمکین پانی تھا جس سے سوڈیش بنتا ہے، یعنی واشنگ پاؤڈر بھی بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مائن کے اندر وینٹیلیشن سسٹم جو تھا وہ بھی بڑا عام تھا، تاکہ یہ ہے کہ کارکنوں کے لیے یا کان میں کام کرنے والوں کے لیے جو ہے تازہ ہوا انہیں میسر آ سکے۔ تو وینٹیلیشن سسٹم بھی ایک کان کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو روحانی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے ایک کان کے اندر جو ہے تازہ ہوا کا آنا بڑا ضروری ہے، اور پاک روح کو ہوا سے بھی خداوند یسوع مسیح نے تشبیہ دی ہے۔ تو روح القدس کے بغیر یہ نمک جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ روح القدس کے بغیر یہ نمک جو ہے کسی چیز کو سیکیور نہیں کر سکتا۔ روح القدس کی مدد کے بغیر مسیحی شخص جو ہے کسی دوسرے شخص کی زندگی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ مسیحیوں کو کہا گیا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور اگر ان کی رفاقت میں دنیا کا کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ پاک روح کی موجودگی ہو، تو یقیناً اگر وہ 45 منٹ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کی کئی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، اور ابلیس کی گرفت سے اور دنیا داری سے چھوٹ کر مسیح یسوع کے بدن کا حصہ بن سکتا ہے۔ جب میں نے اس کان کا دورہ کیا تو میں اس کان کی تیسری منزل پر کھڑا تھا اور بتایا گیا کہ اس کان کے اندر 17 منزلیں ہیں، اور میں جہاں پہ کھڑا تھا میں تیسری منزل پر کھڑا ہوا تھا، اور کان کے اندر سے جو 50% نمک ہے انہوں نے کہا کہ وہ نکالا جاتا ہے، اور پہاڑ کی مضبوطی کے لیے 50% نمک جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پہاڑ کی مضبوطی رہے۔
اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ کھیوڑا نمک کے ذخائر 2330 سال پہلے دریافت ہو چکے تھے، اور یہ نمک کی کان دنیا میں دوسری بڑی کان ہے۔ تب سے لے کے آج کے دن تک پاکستان سے یہ نمک جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ جب میں نمک کی خصوصیات کی بات کرتا ہوں تو نمک کے اندر جو خصوصیت ہے، نمک حل ہو جاتا ہے، نمک اثر انداز ہوتا ہے، نمک جو ہے وہ چیزوں کو سیو کرتا ہے، وہ چیزوں کو سیکیور کرتا ہے۔ نمک کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اثر دیتا ہے، وہ اثر لیتا نہیں ہے۔ تو ایک مسیحی کے اندر یہ کوالٹی ہونی بڑی ضروری ہے۔ اس لیے ہر ایک مسیحی کو جہاں کہیں وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ آفس ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی این جی او ہے، اس کو وہاں پر اپنے مسیحی چال چلن سے دوسروں کو متاثر کرنا ہوگا، کیونکہ نمک کے اندر متاثر کرنے کی خصوصیت ہے، نمک کے اندر حل ہو جانے کی خصوصیت ہے۔ اس لیے ایک مسیحی کو فیلوشپ رکھنا بڑا ضروری ہے، رفاقت رکھنا بڑا ضروری ہے۔ نمک جو ہے وہ چیزوں کو سیکیور کرتا ہے، بدعنوانی سے بچاتا ہے۔ نمک کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ گھل جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسیحی کو دوسروں کے ساتھ گھل مل کر جینا، یعنی فیلوشپ میں جینا، میل ملاپ میں جینا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اس نے، یسوع مسیح نے ہمیں میل ملاپ کا پیغام جو ہے وہ سونپ دیا ہے۔ اس لیے ایک مسیحی کو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ زمین کا نمک ہے، اور یہ نمک کی خصوصیت ہے کہ نمک گھل مل جاتا ہے۔ اس لیے مسیحیوں کو جو یہ پیغام سونپا گیا ہے وہ میل ملاپ کا پیغام سونپا گیا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیروکاروں کو زمین کا نمک کہا ہے اور دنیا کا نور بھی کہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ یہ جو لفظ سیلری ہے، لاطینی زبان کے لفظ سے ہی ماخوذ ہے جو کہ سالٹ سے نکلا ہے۔ اس لیے سوسج اور سوس جو ہیں وہ بھی سالٹ سے ہی لیے گئے ہیں، کیونکہ نمک کی خصوصیات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نمک اثر انداز ہوتا ہے، نمک حل ہو جاتا ہے۔ یہی خصوصیات نمک کو طاقت دیتی ہیں کہ اثر انداز ہو۔ اسی طرح اگر ایک شاگرد سے یسوع مسیح کی خوبیاں نکل جائیں تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو پھر وہ کس کام کا رہا، پھر اس کو کس چیز سے نمکین کرو گے، سوائے اس کے کہ وہ پھینک دیا جائے اور پاؤں تلے روندا جائے۔ اگر ایک مسیحی شخص کی زندگی سے مسیح کی خوبیاں نکل جائیں، ایک شاگرد کی زندگی سے اس کے استاد کی خوبیاں نکل جائیں، تو پھر وہ کس کام کا رہا۔ اگر مسیحیوں کے اندر مسیح کی خوبیاں نہیں رہیں گی تو یقیناً وہ پاؤں تلے روندے جائیں گے، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے، کیونکہ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے میں نمک رکھو۔ ایک یہ حالات دیکھتے ہوئے آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کچھ کریں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ کریں، ہم وہ کچھ ہوں جو ہمیں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ہو۔ اور ہم ہیں کیا؟ ہم زمین کے نمک ہیں۔ اس وقت میں مسیحیت کی بہت سی تعریفیں کی جاتی ہیں، بجائے اس کی کہ ڈیفینیشنز کی جائیں کہ مسیحیت یہ ہے، کیوں نہ مسیحی بن کے اس دنیا کو دکھایا جائے کہ ایک مسیحی کیسا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مسیحیت کی نئی سے نئی ڈیفینیشن کی جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مسیحی بنا جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، بجائے کچھ کرنے کے ہم وہ کچھ ہوں جو ہمیں بنایا گیا ہے، اور ہم ہیں زمین کا نمک جو خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمک کے اندر پسند بھی ہے اور نمک کے اندر ذائقہ بھی ہے، یعنی نمک کے اندر فلیور بھی ہے اور نمک کے اندر سیور بھی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج مسیحی شخص کو اپنے اندر مسیح کی جو ہیں وہ خوبیاں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ شاید بہت سارے لوگ کہیں کہ ہم تو مسیحی ہیں،
लेकिन बात यह है कि हम मसीही तब तक नहीं बन सकते जब तक हम अच्छे शागिर्द नहीं बनते, और एक शागिर्द के अंदर उसके उस्ताद की खूबियाँ होना बड़ा लाजिम है। हम तब तक मसीही नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर मसीह यस्सु का मिजाज नहीं है, मसीह यस्सु का चाल चलन नहीं है। जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं है हम मसीही नहीं बन सकते। इसलिए अगर एक बाकिरदार शख्स जो है वो अपना अच्छा किरदार छोड़ के बद किरदार बन जाए, अगर एक मसीही जो है, जो नेक सीरत मसीही है, वो बद सीरत मसीही बन जाए, एक वो मसीही जो बाइखलाक है बद इखलाक बन जाए, तो फिर वो किस काम का रहा, फिर वो किसी काम का ना रहा। इसलिए अगर एक मसीही मसीह की खूबियाँ अपने अंदर से निकाल दे तो वो अपनी अबदी ज़िंदगी गवा देगा, वो अपनी हमेशा की ज़िंदगी खो देगा, और फिर उसका अंजाम जो है वो पाँव तले रौंदा जाना ही होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर वो किस काम का रहा, तो यकीनन वो किसी काम का नहीं। इसलिए अगर हम अपने अंदर यीशु मसीह का जायका, यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, खुदावंद यीशु मसीह का इसार और कुर्बानी अपने अंदर रखते हैं और मेल मिलाप रखते हैं, तो फिर यकीनन हमारे अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह बसेगा और हम ज़मीन का नमक होंगे और ज़मीन के बासियों के लिए बरकत का बायस भी होंगे। लेकिन जब बात करते हैं नमक की और कुर्बानी की, तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे बहुत खूबसूरत बयान देती है। तो इसी मुनासबत से हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ बगैर लहू बल्कि तमाम जानवरों की कुर्बानियों के साथ नमक का चढ़ाया जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में तमाम चढ़ावों और कुर्बानियों के बारे में लिखा हुआ है, और तू उनको खुदावंद के हजूर लाना और काहिन उन पर नमक छिड़कें और उनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाएं। तो इसलिए कुर्बानी जो भी होती थी, चाहे ब्लड सेक्रीफाइस या कोई भी कुर्बानी, उसके साथ नमक का चढ़ाया जाना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए कि नमक का इस्तेमाल सिर्फ गोश्त की कुर्बानी तक ही महदूद नहीं था, बल्कि लिखा है कि तू अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ था कि अपनी तमाम कुर्बानियों के साथ, अपने तमाम चढ़ावों के साथ तो नमक भी चढ़ाना, नमक को भी कुर्बानी के साथ जो है वो पेश करना, नमक भी चढ़ाना खुदावंद के ज़ूर। देखिए, आप ज़मीन का नमक हो, यस्सु मसीह आसमानी हैकल का काहिन और कुर्बानी भी है। अगर आप देखें तो यस्सु मसीह कुर्बानी है और हम क्या हैं, हम नमक हैं, और उसकी कुर्बानी दुनिया के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है जब कुर्बानी के साथ नमक जो है वो पेश किया जाएगा। और हम नमक हैं ज़मीन के और यस्सु मसीह कुर्बानी है, इसलिए दोनों चीज़ें खुदावंद के हजूर पेश होना बड़ा ज़रूरी है। फिर पौलुस रसूल ये भी कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो ज़िंदा और खुदा को पसंदीदा है। अगर हम इस तरह से भी सोचें तो हमारे बदन भी कुर्बानी है और हम नमक भी हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ही हमें खुदावंद की नज़र करनी होंगी, अपने बदन भी और अपने आप को भी, क्योंकि हम ज़मीन का नमक हैं और हमारे बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश किए जाएं जो ज़िंदा भी हो और खुदा को पसंदीदा भी हो। तो इसलिए कोई भी कुर्बानी जो है वो नमक के बगैर ना चढ़ाई जाए, ये खुदा का हुक्म था। देखिए, नमक एक अलामत था जो सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बानगाह से कभी अलग नहीं था। तमाम कुर्बानियों में नमक की ज़रूरत थी, यहाँ तक कि हैकल के अंदर नमक के लिए एक ख़ास जगह मखसूस थी जहाँ पर लोग अपना नमक लाकर चढ़ाया करते थे। यानी हैकल के अंदर नमक रखने की भी जगह थी। तो हम खुदा का मकदस भी हैं, हम खुदा की हैकल भी हैं, कलीसियाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। हमारे अंदर भी नमक रखने की जगह होनी चाहिए, हमारे अंदर भी नमक होना चाहिए, ताकि जब हम अपना बदन खुदा के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर, पसंदीदा ज़िंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करें तो हमारे अंदर रखा गया नमक भी खुदावंद के हजूर जो है वो पेश किया जाए। और हमें कहा गया है कि तुम ज़मीन का नमक हो।
دیکھیے یہ نمک عہد کا نمک تھا، اور عہد کا نمک یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل خدا کے ساتھ اپنے عہد کے رشتے کی وجہ سے قربانی کے ساتھ راضی دل کی قربانی لانے کے پابند تھے۔ اس لیے جب وہ اسرائیل جو خدا کی قوم تھی راضی دل سے قربانی لانے کے پابند تھے، تو آج ہم جو روحانی اسرائیل ہیں وہ بھی راضی دل کے ساتھ اپنے بدنوں کو بطور قربانی خداوند کے حضور لانے کے پابند ہیں، لیکن اس کے ساتھ نمک کا چڑھایا جانا بہت ضروری تھا، اور ہم زمین کا نمک بھی ہیں، قربانی بھی ہیں ہم، یعنی اپنے بدنوں کو ہمیں قربانی کے طور پر بھی پیش کرنا، اور اپنے آپ کو نمک کے طور پر بھی ہمیں خدا کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ اس زبور 119 کی 108 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما، اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ اس لیے بہت ضروری ہے جب ہم رضا کی قربانیاں بھی اپنے خداوند کے حضور گزرانے، جب ہم اپنے ہونٹوں کی قربانیاں بھی خداوند کے حضور گزرانے کہ خداوند ان ہماری رضا کی قربانیوں کو، شکر گزاری کی ہونٹوں کی قربانیوں کو قبول کرے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کلام پاک فرماتا ہے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ سو یاد رکھیے ہمارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے، تاکہ جب ہماری رضا کی ہونٹوں کی قربانیاں قبول فرمائے تو اس قربانی کے اندر نمک جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خداوند کے عہد کا جو ہے وہ نمک ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے فرمایا آگ سے نمکین کیا جائے گا، اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ اب قربانی چونکہ نمک سے نمکین ہوتی ہے، اور ہر شخص آگ سے بھی نمکین ہوگا، تو آگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آگ پاکیزگی کا ایجنٹ ہے، تو خدا جو ہے وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے، اور خدا کلام ہے۔ اور جب یوحنا پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کلام ہے، تو یعنی جو خدا کا کلام ہے وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے، تو ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا، کلام پاک کے وسیلے سے جو ہے وہ نمکین کیا جائے گا، ہر قربانی جو ہے وہ نمک سے نمکین کی جائے گی، اور یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے، کوئی بندہ اس سے بری نہیں ہے، ہر ایک اس شخص کے لیے یہ لازم ہے جسے یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے اسے آگ سے نمکین ہونا پڑے گا، اسے نمک سے نمکین ہونا پڑے گا، اس کے منہ میں شکر گزاری کی رضا کی قربانیاں ہوں تو اس کا کلام پرفضل ہونا بڑا ضروری ہے۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ یہاں پہ جب یسوع مسیح نے کہا اپنے میں نمک رکھو، تو مطلب کیا ہے کہ اپنے میں میل ملاپ رکھو۔ اگر ہم مسیحی ہیں اور ہمارے اندر میل ملاپ نہیں ہے، اگر ہم مسیحی ہیں اور ہمارے اندر میل ملاپ کے ساتھ ساتھ میل ملاپ کا پیغام جو اس نے ہمیں دیا وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر وہ نمک نہیں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے میں نمک رکھو، رفاقت رکھو، کیونکہ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے تھے، دعا مل کے کرتے تھے، روٹی کٹھی توڑتے تھے، تعلیم پاتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میل ملاپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کہ بڑا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اپنے میں نمک رکھو، کیونکہ اگر ہم خود میں نمک رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم میں میل ملاپ ہے، لیکن اگر ہم میں میل ملاپ نہیں ہے، اگر ہم سے میل ملاپ نکل جائے تو پھر ہم کس کام کے رہے؟ پھر تو ہمارے اندر سے میل ملاپ کا پیغام بھی نکل جائے گا۔ پھر میں اگلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمک جو ہے وہ ابدی عہد کا بھی ضامن ہے، جیسے کہ خداوند کے مقدس کلام پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا ہے۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ تو یہاں ہر طرح کی مقدس چیزیں اور اٹھانے کی قربانیاں خدا نے کہا تیرے اور تیرے بیٹوں کو جو میں نے دی ہیں، اور یہاں پر خدا نے علی
کاہن کے ساتھ کہانت کا دائمی عہد باندھا، کیونکہ الیعزر کاہن جو تھا وہ خداوند کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے ایک مرد کو اور ایک عورت کو جو تھا وہ قتل کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل سے وبا جو تھی وہ جاتی رہی۔ اور خداوند نے کہا اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ تو خداوند کا جو کواننٹ باندھا گیا الیعزر کے ساتھ وہ ابدی کواننٹ باندھا گیا۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ خداوند کا جو یہ ایور لاسٹنگ کواننٹ ہے، دائمی کواننٹ ہے، وہ نمک کے عہد کے ساتھ ہے۔ پھر خداوند نے جو داؤد کے ساتھ سلطنت کا ابدی عہد باندھا وہ بھی نمک کے ساتھ خداوند نے باندھا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے؟ تو یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ نمک کی اہمیت یہ ہے کہ خدا نمک کا عہد جب باندھتا ہے تو وہ ابدی عہد ہے۔ آج جب خدا اپنے لوگوں کو کہتا ہے تم زمین کا نمک ہو، تو خدا دنیا کے ساتھ ایک عہد باندھنا چاہتا ہے، خدا دنیا کو ایک وعدہ دینا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بچانا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کی کرپشن سے انہیں بچانا چاہتا ہے۔ خدا دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی بدی، بدکاری، پاپ، مصائب، آفات سے دنیا کو بچانا چاہتا ہے، اور خداوند لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ یہ عہد باندھنا چاہتا ہے، زمین کے باسیوں کے ساتھ خدا عہد باندھنا چاہتا ہے، اور اس کا عہد دائمی ہے۔ لیکن وہ یہ عہد اپنے کلام کے موافق جیسے لوگوں سے باندھتا آیا ہے وہ نمک کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے، تاکہ اس کا یہ عہد نمک کے ساتھ دنیا کی محافظت کی ضمانت بنے اور ابدی عہد کے طور پر کام کرے۔ اس لیے قربانیوں کے ساتھ عہد کا جو نمک تھا وہ بھی چڑھانا بڑا ضروری تھا۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کی قربانی اس دنیا کے لیے اہمیت کا حامل بن سکتی ہے، اہمیت کی حامل بن سکتی ہے، اگر اس قربانی کے ساتھ یہ عہد کا جو نمک ہے پیش کیا جائے۔ یعنی ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو دنیا تک لے کر جائیں، ہم یسوع مسیح کی قربانی کی اہمیت کو دنیا کے سامنے بیان کریں، تو خداوند اس قربانی اور اس نمک کے وسیلے دنیا کے ساتھ، دنیا کے پاپیوں کے ساتھ معافی کا عہد باندھنا چاہتا ہے، اور وہ بھی نمک کے ساتھ دائمی عہد جو ہے وہ باندھنا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ نمک کا عہد ایک بار پھر جب خداوند اس دنیا کے ساتھ، دنیا کی بھلائی کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا داروں کو بچانے کے لیے عہد باندھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نمک کا عہد دنیا کے ساتھ باندھے، اور ہم زمین کے نمک ہیں، اور یہ عہد وہ دنیا کے ساتھ ہمارے وسیلے سے باندھنا چاہتا ہے، ہمیں انوالو کر کے باندھنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب سوال یہی ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہم زمین کے نمک ہوتے ہوئے، زمین پر نمک ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کی کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے، کیا ہم اپنی خوبیوں، کیا ہم اپنے کردار سے، کیا ہم اپنی اویلیبلٹی سے، کیا ہم اپنی زندگیوں سے، کیا ہم اپنے اچھے رویوں سے، کیا ہم اپنے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر خدا کی تمجید کریں، تاکہ لوگ ہمارے رویوں کو دیکھ کر، لوگ ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور خداوند کا یہ ابدی عہد جو نجات کا عہد ہے وہ تمام قوموں اور قبیلوں اور امتوں کے ساتھ بن جائے، کیونکہ خداوند ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کو بچانا چاہتا ہے، وہ بھی نمک کے ابدی عہد کے ساتھ، یعنی ہماری کاوشوں کے ساتھ، ہماری سٹرگل کے ساتھ، ہماری اویلیبلٹیز کے ساتھ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پیغام کو، ہم اس قربانی کے پیغام کو، یسوع مسیح کی قربانی کے پیغام کو دنیا تک لے کر جائیں، اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی قربانی جو تھی وہ نمک کے بغیر نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ آج جب ہم یسوع مسیح کی قربانی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر نمک ہو، میل ملاپ ہو، ہمارے اندر سیکیور کرنے کے، ہمارے اندر لوگوں کو کرپشن سے بچانے کے لیے تڑپ ہو، ہمارے اندر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوالٹی ہو، ہمارے اندر
उस कुर्बानी की, यस्सु मसीह की कुर्बानी का असर हो, क्योंकि हर कुर्बानी आग से नमकीन की जाएगी। लाजमी है कि हम अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें। मुझे उम्मीद है आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद ने आपको बरकत दी है, और अपना ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजूद सुखन के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।